बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द माइंड मेकर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद रज़ा बुखारी। और आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान जेएसपी पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर अरसलान हुसैन। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि हमारे मुल्क में चलती सियासी सूरत हाल को लेकर इनका क्या लाहे अमल है, और एक आम आदमी जो एक 5 मरले के मकान में रहता है हमारी यूथ को क्या डिलीवर कर सकता है। और मैं इनको पर्सनली तौर पर जानता हूँ और मेरा इनके साथ बहुत पुराना तल्लुक है। इनकी इल्म इल्म और फहम फरासत को लेते हुए मैं एक एलीट क्लास पॉलिटिकल निज़ाम को चैलेंज कर सकता हूँ कि वो ये चीज़ें उनको डिलीवर नहीं कर सकते जो ये उनको डिलीवर कर सकते हैं हमारी यूथ को। तो आइए जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो ये एक लाडला सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट का, अदलिया का, अवाम का चला हुआ है। अवाम को कोई पसंद है, एस्टेब्लिशमेंट को कोई पसंद है। तो इन सूरत हाल में इनकी पार्टी हमारी एक यूथ को, हम जैसे जो निचले तबके के लोग हैं, उनको क्या डिलीवर कर सकते हैं? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान के जो मालिक हैं, जो वारिस हैं, जो नौजवान हैं, मेरा सलाम उनको। आपने सबसे पहला क्वेश्चन 3-4 किए हैं, मैं बारी बारी आपको सवालात के जवाब देता हूँ। कि पहली बात ये है कि एक 5 मरले के घर में रहने वाला एक आम नौजवान, आम नौकरी करने वाला, जिसके पास ना जगीरें हैं, ना गाड़ियाँ हैं, ना ज़मीनें हैं, वो जिसका ना कोई कारोबार है, वो कैसे एक अवाम को डिलीवर करेगा, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकता है। तो मैं कोई सियासत में कोई मज़हब कार्ड नहीं खेलना चाहता। आप ये देखें कि जब हमारा इस्लाम फैला था, तो वो किस बुनियाद पर फैला था? वो इंसान ही आए थे ना, अल्लाह ताला ने इंसान भेजे थे ना, पैगम्बर इस्लाम थे, इंसानी शक्ल में भेजे थे। फिर खुलफाए राशिदीन आए थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक पवंद वाली वो कमीज़ पहनते थे, कपड़े पहनते थे, तो 22 लाख मुरब्बे पे उन्होंने गवर्नमेंट की थी। क्या उनके पास गाड़ियाँ थी? क्या उनके पास जगीरें थी? क्या थी? अखलाकियात थी, उनके पास फ़रासत थी, ईमान की दौलत थी, कहाँ से मिली थी? सरकार कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली थी। मकसद ये है कि मैं कोई इस्लाम का कार्ड नहीं खेलना चाहता, ना कभी खेलूँगा। पिछले जैसे 75 सालों में सियासी जमातों ने, सियासी लीडरों ने खेले हैं हमारे साथ, बेवकूफ़ बनाया है, इस्लामिक टच देकर, हर लीडर ने दिया हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके अंदर एक अगर पॉलिटिकल आपके अंदर अवेयरनेस है, एक विज़डम है, एक डीप आपके पास एक थॉट है, आप पॉलिटिकल मैकेनिक्स हैं जो पाकिस्तान के, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और हमारी देखें, हमारे आपका बड़ा ये जो सवाल है ना आपका कि एक आम नौजवान, एक आम आदमी जब सियासत में आता है, तो अवाम उसका साथ क्यों नहीं देती, या अवाम उसका साथ क्यों दे? आप देख लें, आपने भी देहाती कल्चर देखा हुआ है। एक लाहौर में और कराची में 2 शहर है ना, इसकी 3-4 करोड़ आबादी को छोड़कर बाकी 20 करोड़, 21 करोड़ आबादी जो देहाती है ना सारी, आप उसको छोड़ दें। अब देहाती अवाम का क्या कल्चर है? बरादरीज़्म है उधर, बरादरीज़्म है। उनका जो इलेक्शन में जो खड़े होते हैं, क्या कोई उधर आम देहातों में कोई आम बंदा खड़ा होकर आज तक कोई जीता है एमएनए, एमपीए की सीट पे? कभी नहीं। अगर वो खड़ा हो जाता है तो लोग उसे क्या ताने देते हैं? बताएँ मुझे। इतना गंदा कल्चर है देहाती अवाम, जो उसके अंदर शौर नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती। अगर वो पढ़ा लिखा होता भी है तो वो प्राइवेट या जाली वो नकल लगाकर वो ऐसे बीए कर लेता है। उस पढ़े लिखने का ये नहीं मतलब, अगर आप अखबार या कुछ इश्तिहार दीवार पे लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। पढ़े लिखने का ये मतलब है कि आप सियासत को समझें। आप इत्तेहादी अवाम जो है, हमारे शेखपुरा ननकाना साहब की अवाम, जितनी गंदी सियासत हमारे शेखपुरा ननकाना साहब की है, या पूरे देहाती अवाम, देहाती जो इलाके उनकी है, इतनी गंदी सियासत किसी भी एरिया में नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं है। तो इसकी सारी जिम्मेदार ये जो आप फर्ज करें, हम गांव में जाते हैं वोट मांगने, तो वो पहले देखेंगे कि 20 गाड़ियों में एक बंदा जागीरदार आ रहा है, उसकी बात वो सुनेंगे। फिर दूसरा, एक आम आदमी अगर साइकिल पे, जैसे नॉर्वे और फिनलैंड, इंग्लैंड में एक बंदा साइकिल पे अपनी कैंपेन करता है, इलेक्शन कैंपेन करता है, उधर वो उनको सपोर्ट करते हैं। इधर अगर हम देहातों में निकल जाए तो इधर तो वो मजाक करेंगे, हंसेंगे, लो जी इसके पास ये अपने जोगा नहीं है तो ये कल साड़ी मदद कितों कर सकता है। ये एक माइंड सेट है हमारा, हमने इस माइंड सेट के साथ खेलना है, लड़ना है। हमने खेलना नहीं है जैसे इमरान खान खेला था, या जैसे पूरा नवाज शरीफ खेला था।
یہ ہم نے یہ مائنڈ سیٹ جب ہم چینج کریں گے، اس چینج کو کر کے ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے ہم پھر ڈلیور کر سکتے ہیں. اگر ہم دھون سے یا فوج کی مدد سے سپورٹ سے اگر ہم گورنمنٹ میں آ بھی جائیں، یہ تو ہم اسٹیبلش یہ ایک سسٹم کے ہم پیداوار ہوں گے. ہم اس سسٹم کو توڑ کر نہیں آئیں گے تو پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. جب تک آپ اپنے بچوں کو اپنے ذہنوں سے آپ برادری کلچر کا یا لیڈ کلچر کا یا جگیر کلچر کا آپ اپنا سوچ نظریہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا نقصان ہے. میں یہ عوام کے لیے میں سیاست میں ادھر میں پوری زندگی ذلیل ہوں. جو عوام ووٹ ڈالنے کے لیے ایم این اے ایم پی او کے ڈیروں پہ جا کے کہتی میرے بچے کو نوکری دے دے، مجھے یہ بتائے نا، میں اس عوام کے لیے اپنی زندگی برباد کر دوں، اس عوام میں جاؤں جو بریانی کے ڈبوں پر جو پیسے زیادہ دے دے ایم این اے ایم پی اے کا امیدوار اس کو ووٹ دیا جاتا ہے. میں اس عوام کے لیے میں سیاست میں آ جاؤں اور عوام کی حاکمیت کا نعرہ لگاؤں، پارلیمان کی بالادستی کا نعرہ لگاؤں، سویلین سپریمیسی کا میں نعرہ لگاؤں. جو عوام ہمارے جو ہے وہ گلیاں پکی کرنے، جو شادی پہ اپنے بیٹے کی شادی پہ کوئی ایم این اے آ جائے یا مرگ پہ آ جائے، فوتگی پہ آ جائے تو ان کا ووٹ پکا نہیں. میں اس عوام کا میں ترجمان بن جاؤں، اس عوام سے میں ووٹ مانگوں کہ جو اگر کہتی ہے کہ میں ارائی ہوں یا میں جٹ ہوں یا میں ڈوگر ہوں یا میں سید ہوں یا مغل ہوں یا ماچھی ہوں یا موچی ہوں یا لوہار ہوں، میری برادری کا اگر بندہ کھڑا ہو گیا تو میں اس کو ووٹ دوں گا، چاہے وہ گندا ہے، چاہے قاتل ہے، چاہے ریپر ہے، چاہے زانی ہے، چاہے کرپٹ ہے، چاہے ڈاکو ہے، چاہے گینگسٹر ہے. کیا یہ برادری سسٹم ہے کہ ایک بندہ وہ 100 کلومیٹر دور کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کو ووٹ دوں؟ کیوں کہ میری برادری کا ہے، میری ذات کا ہے. یہ عوام کا مائنڈ سیٹ ہے. تو میں اس 6 سال سیاست کی ہے میں نے پاکستان، اس عوام سے بدزن ہو کر میں ادھر آیا ہوں پاکستان کے باہر. تو آج مجھے عوام میرے ادھر اکاؤنٹس میں کہہ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کہہ رہی ہیں کہ باہر بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا، پاکستان آؤ. جب میں پاکستان میں کر رہا تھا تو آپ نے کیا مجھے رسپانس دیا تھا؟ مجھے جو ہے پاکستان کی دیہات کی عوام نے کیا رسپانس دیا تھا؟ آپ لوگ قابل نہیں جمہوریت کے. ایوب خان نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر آپ ہماری پاکستان عوام تب جمہوریت کے قابل ہوگی جب وہ پڑھ لکھ جائے گی، جب اس کے اندر شعور آ جائے گا. میں خود کہتا ہوں، میں کہتا تھا کہ میں عوام کو جگا دوں گا، میں شعور لا دوں گا. دیہاتی عوام میں جہاں پلا بڑا ہوں، ننکانہ صاحب، یہ بہت ہی ایک بیکورڈ ایریاز ہیں. لوگوں کی بڑی ایک پسماندہ سوچ ہے، بہت ہی ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہے. وہ یہی سوچتے ہیں کہ سیاست میں صرف وہیں آ سکتا ہے کہ جو بڑی جگیروں والے ہیں، بڑی ان کے پاس کوئی فیکٹریز ہیں یا گاڑیاں ہیں، یا وہ کرپٹ کتنے ہیں، وہ طاقتور کتنے ہیں، قاتل سب سے بڑا قاتل کون ہے، یہ مقابلہ ہوتا ہے، وہیں سے اس کو ٹکٹ ملے گی. ابھی یہ شیخ پورہ ننکانہ صاحب میں ابھی ریس چل رہی تھی کہ نون لیگ کی ٹکٹ کس کو ملے گی، پی ٹی آئی کو کس کو ملے گی. جو جتنا بڑا قاتل ہے، جو جتنا بڑا جس پہ زیادہ ایف آئی آر ہے، اس کو ٹکٹ ملے گی. کیوں؟ عوام کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے، یار یہ بڑا بندہ ہے، یہ بہت اثر و رسوخ اور طاقت والا بندہ ہے. یہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو قتل کرنا یہ طاقت ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. کسی کو گینگ چلانا، یہ سیم جو چھوٹے لیول پہ ایم پی اے کی ٹکٹ لینے کے لیے جو سیاست، یہ تھانہ کچہری کی سیاست ہے. جب آپ تھانہ کچہری کی سیاست ختم کریں گے پاکستان میں، یہ پاکستان تبھی یورپ جیسا ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں اس مائنڈ سیٹ کی عوام سے ووٹ لے کر میں گورنمنٹ بناؤں گا. مجھے ووٹ لینا ہی نہیں ہے اس ایسی عوام سے. اگر یہ ایسی جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرے گی، میں کبھی بھی گورنمنٹ میں ووٹ لینا پسند نہیں کروں گا. ووٹ دور کی بات ہے، میں ان کے پاس جا کر ووٹ مانگوں گا بھی نہیں ہے. یہ توہین ہے میری، یہ میری توہین نہیں، میرے نظریے کی توہین ہے. یہ سیاست ایک عبادت ہے، اس سیاست کی توہین ہے. یہ میں کس بنیاد پر اس سے ووٹ مانگنے جاؤں؟ اگر میں نے کسی کا کام نہیں کیا، نجائز ایف آئی آر پرچہ نہیں کروایا، آپ کی اپنے دوست سے لڑائی ہو گئی ہے، میرے پاس آیا، میرے ڈیرے پہ آیا ہے، میں نے آپ کو ووٹ دینا ہے، جی آپ مجھے ووٹ دیجیے گا، میں ایس ایچ او کو کہہ کر میں آپ کا پرچہ کروا دیتا ہوں. ایسی کی تیسی مخالفین پر بس اس کو اپنی جو ہے نا اپنی ناک نیچی نہیں ہونے دینی، چاہے جگیریں جتنی مرضی ہماری بک جائیں. ہمارے عوام کا یہ شعور ہے دیہاتوں کا کہ جو زمینیں ان کو ملی ہوتی ہے وراثت میں، اب تو کم ہوگی نا، ڈیفیوز ہوتے ہوتے نسل بر نسل. اگر دادے کی 1 مربع زمین ہے 25 ایکڑ ہے، پھر اس کے بیٹے میں 4 بیٹے ہیں تو وہ 8 8 ایکڑ آئے گی اس کو، یا 7 7 ایکڑ آئے گی. پھر آگے ان کے بیٹے ہیں 2 2 ایکڑ آئے گی. اس پہ وہ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ کے اپنے پلے کیا ہے؟ آپ کمانے کے کتنا قابل ہو؟ کبھی یہ سوچا دیہات کی عوام نے؟ یہ کیوں نہیں سوچا؟ ان کے بڑوں نے نہیں سکھایا. ان کے بڑوں نے کیا سکھایا؟
تھڑے پہ سیاست کرنی ہے، شریکوں کے آگے بھوکا مار جانا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا، یا شریکوں کو اپنے نیچے دبا کر رکھنا ہے۔ اگر کوئی ماڑا یا غریب بندہ اگر اوپر آئے تو اس کو دبانے کی کوشش کرنی ہے، غریبوں کا حق کھانا ہے، کوئی بیوہ یتیم ہے اگر اس کا کوئی زمین ہے پلاٹ ہے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑوں کی جو دیہاتی پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے گھروں کا۔ جب تک یہ کلچر ختم نہیں ہوگا، ہماری اونچ نیچ کا جو نظام ہے، ذات پرستی ہے، یہ جی وہ ڈوگر ہے، یہ کوکر ہے، یہ جٹ ہے، یہ اس طرح کی چیزوں سے جب ہم باہر نہیں نہ آئیں گے سر، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر میں یقین مانے میرا دل بہت بدزن ہے، اس میں یہ نظریہ ہے ہمارا کہ ہم جو ہے نا پورے پاکستان میں ایک پورے نوجوان نکلیں قافلوں پہ، سائیکلوں پہ، سر اور سائیکلوں پہ جائیں، ووٹ مانگے، دیہات میں جائیں، میرا شہروں میں نہیں۔ میرا ایک اور سوال ہے ادھر جی آپ سے کہ ہاں، پنجاب کی تاریخ میں ہاں جی پنجاب کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں کہ اس صدی میں، صدیوں سے، کہ وہ اپنے ایک حاکم کے آگے کبھی بھی انہوں نے سٹرائک نہیں کی، وہ باہر نہیں نکلے، انقلابی نہیں آئے۔ انقلاب نہیں آیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے۔ ہمارے سندھ کا دیکھ لیں، جب محمد بن قاسم آیا تھا تو اس کا سندھ کا جو مقامی رولر تھا، ایک سکھ رہنما تھا نا، تو وہ لڑا تھا، پوری سندھی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں مذہب کی بات نہیں بیچ میں کر رہا، یہ فراڈ ہوتا ہے جو سیاست میں مذہب کو لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مذہب کو لینا چاہیے لیکن اس کے نام پر کھیلنا نہیں چاہیے۔ تو یہ سندھ کی عوام بھی جو ہے نا، باہر کے جو حکمران آئے محمد بن قاسم کے خلاف لڑے، ٹھیک ہے؟ وہ محمد بن قاسم، یہ فراڈ کیا جاتا ہے، یہ جنرل ضیاء کے دور میں یہ کتابیں پڑھائی گئی تھی، وہ کوئی اسلام کی تبلیغ کرنے نہیں تھا آیا، وہ تو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے آیا تھا، اور کوئی اسلامی حکومت آج تک برصغیر میں قائم نہیں رہی۔ تو میں ٹاپک کے اندر ہی رہتا ہوں کہ یہ کے پی کے صوبہ سرحد جس کو کہتے ہیں بلوچستان، یہ تو پوری لڑے ہیں نا، یہ کے پی کے بلوچستان اور افغانستان یہ ایک ہی بیلٹ ہے نا، ایک ہی قوم ہے، پشتون قوم ہے، بلوچ قوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سب سے پہلے گریک آئے ادھر، گریک یونانی بادشاہ آئے، ان کی فوجیں آئیں، ان کے خلاف لڑے، بھگا دیا، شکست دے دی۔ یونانی کے بعد پھر وہ دوسرے آئے، رومن امپائر آئے، ان کو بھی بھگا دیا۔ پھر اس کے بعد سوویت یونین آئی، یعنی رشیا آیا، اس کو بھی انہوں نے بھگا دیا۔ یعنی کہ میں کے پی کے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کا آدھا حصہ ہے، اور سندھی عوام بھی اس میں شامل ہے، سندھ، باقی پنجاب کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد برٹش امپائر آیا، اس کو بھی ہرا دیا انہوں نے۔ اس کے بعد کیا آیا کہ امریکہ آیا، اس کو بھی ہرا دیا، یہ پیچھے ابھی جب مشرف کے دور میں۔ تو اب جب یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے بعد پاکستان جب بنا، جب 1947 کی جنگ آزادی قائد اعظم کی لیڈرشپ میں لڑی گئی تھی، اس میں سارے کون تھے؟ وہ قبائلی مجاہدین تھے۔ یہ خون جو دیا تھا، جو کشمیر میں جنگ لڑی ہم نے 47 میں، وہ کون تھے؟ یہ جو کشمیر اتنا سا ہم نے لے لیا نا، جس کا 10,000 مربع کلومیٹر رقبہ ہے، یہ قبائلیوں پٹھانوں نے لی ہوئی ہے، یہ پنجابیوں نے تو نہیں لی ہوئی۔ میں کوئی صبائیت پرستی نہیں پھیلا رہا، میں ایک شعور، اب میں وہ لمحہ آپ کو دے رہا ہوں، جب لمحہ فکریہ دے رہا ہوں جو آپ سوچیں گے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سر ہمارے کشمیر آزاد انہوں نے کروایا تھا، قبائلیوں نے، ریگولر آرمی بھی تھی لیکن وہ سارے مجاہدین تھے، ٹھیک ہے؟ پھر جو افغانستان میں جس کو رشیا نے ہرایا، وہ سارے جنرل ضیاء نے پٹھانوں کو ہی یہ نعرہ دے کر بھیجا ادھر، جی یہ آپ لڑیں اس کے خلاف، یہ ہمارے پہ قبضہ کرنے آ گئے افغانستان اور پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ سندھی بھی لڑے، پختون بھی لڑے، بلوچ بھی لڑے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ مسلط ہوئی، پھر ان کے خلاف بھی لڑے، جنرل ضیاء کے خلاف لڑے پختون، جنرل مشرف کے خلاف لڑے، ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ مسنگ پرسن جو لاپتہ ماہر رنگ بلوچ ہے، جو پاکستان اسلام آباد میں ابھی دھرنا چل رہا ہے، یہ پیچھے کئی 20 سالوں سے لاپتہ افراد ایجنسی ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہیں لوگوں کو، وہ کیوں اٹھاتی ہیں اور وہ خلاف کیوں اٹھاتی ہیں؟ کیونکہ بلوچ اور پختون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ بغاوت کا علم جو ہے نا بلند کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی نیچر ایسی ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی غیر علاقی، جو غیر بندہ، غیر حکمران ہوتا ہے، اس کو قبول نہیں کر سکتے، یہ ان کی فطرت ہے۔ یہ جب ہم ان کا اسٹڈی کریں گے نا، یا ان میں بیٹھیں گے یا جائیں گے، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا، یہ ان کی ایک حقیقت ہے۔ یہ کسی بھی غیر سردار، غیر پختون یا غیر بلوچ کو کبھی قبول نہیں کریں گے، تو وہ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ بھی نہیں مانتے۔ ہاں، وہ راضی ہوئے تھے جب پارٹیشن ہوئی تھی نا، ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے،
تو پھر بعد میں جو ہم نے زیادتیاں پختونوں کے ساتھ کی ہیں، بلوچوں کے ساتھ کی ہیں، سوئی گیس ادھر سے نکل آئی ہے، سارے کچھ وسائل ادھر ادھر سے نکل آئے ہیں، تعلیم کا نظام ادھر نہیں ہے، فیکٹریاں ادھر نہیں ہیں، جو وزیر اعظم کبھی پختون سے بنا ہے، کبھی بلوچستان سے بنا ہے، نہیں بنا۔ پنجاب کی 150 سیٹیں ایم این اے کی، جو پنجاب سے جیتے گا وہیں وزیر اعظم بنے گا، وہیں یہ ایک مطلب محرومیت آئی نہیں، ہم نے متناسب نمائندگی کا نظام لے کر آئے، ٹھیک ہے، برابرانہ حقوق نہیں دیے۔ اگر ہم نے ان کو برابرانہ حقوق پختونوں اور بلوچوں کو دیے ہوتے تو آج ان کے اندر احساس محرومی بنگالیوں کی طرح نہ ہوتا۔ یہ وہی غلطیاں ہیں جو ہم نے جنرل یحییٰ خان، جنرل ایوب خان نے، بھٹو نے وہ بنگلہ دیش بنگالیوں کے ساتھ کیا تھا، آج ہم بھی وہی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی بلوچوں آپ کے کے ساتھ، یعنی پختونوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں اب پنجاب کی طرف آتا ہوں۔ پنجاب کی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈی اور امن پسند ہے۔ پنجاب کی تاریخ کیا ہے کہ پچھلے 20 صدیاں لے لیں، محمود غزنوی سے بھی پہلے کی لے لیں، جو بھی حکمران آیا ہے، قطب الدین ایبک آیا ہے یا محمود غزنوی آیا ہے یا اس کے بعد سادات آئے ہیں، مغل بادشاہ آئے ہیں، یا پھر وہ سکھ رہنما آئے ہیں، کیا اس کا رنجیت سنگھ کیا نام تھا، جو بھی لوگ آئے ہیں، پھر پارٹیشن بننے کے بعد جو پنجاب میں آئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ایک سندھی تھا، پنجاب کی عوام نے اس، بلکہ میں انگریزوں کی دور پر جب مغل بادشاہوں کو شکست ہوئی تھی، انگریز 150 سال نے حکومت کی تھی، تو انگریزوں نے پنجاب میں ماڈل کیا اپنایا؟ پنجاب میں یہ ماڈل اپنایا کہ جو پنجاب کی عوام ہے نا، ان کو جگیرے ہم دے دیتے ہیں، تو پنجاب کی عوام بک گئی، پنجابی بک گئے انگریزوں سے، انہوں نے کہا چلو آپ ہمیں جگیرے دو، آپ بھی کھائیں ہمیں بھی کھاتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، چلو دانا پانی مل رہا ہے، دانا ڈالو جی ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد جب انگریز گئے تو پھر پاکستان نے جب اسٹیبلشمنٹ آئی، اسٹیبلشمنٹ نے وہی نظام انگریزوں والا نقل کی، کاپی کی۔ انہوں نے کہا اگر پنجابی عوام ساتھ ہے نا تو پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کو قابو میں رکھنا، پنجاب کو قابو میں رکھیں۔ تو انہوں نے پنجاب کو کیسے قابو میں رکھا کہ جو بھی پنجاب کے جو وہی فیوڈلز تھے، جن کو انگریزوں نے فیوڈلز جگیردار بنایا ہوا تھا، ان کو سیاست میں لے آئے، ان کو سیاست میں لے آئے، وہی سیاست وہی مطلب جگیریں قائم رکھی ان کی، اور ان کو ایم این اے ایم پی اے کی کبھی یہ 1970 تک، 1970 سے پہلے ہی فوج 20-25 سال جب کارلی بھٹو کو جگیر تھا نا، سندھ سے بھٹو کو لے لیا، ادھر سے بڑے نام نہاد جہلم کے کھوکھر برادران بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی لے لیا، بڑے جگیردار ہیں، ان کو گورنمنٹ میں انہوں نے سیٹیں دے دی، کسی کو پھر مشیر بنا دیا، کسی کو وزیر، سفیر، عہدے دے دیے۔ پھر پہلی جمہوریت عام انتخابات 1970 میں ہوئے، پھر وہ اس کے بعد جمہوریت کا ایک پہیہ چل پڑا، نام نہاد جمہوریت کا ہے، ہائیبرڈ جمہوریت کا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ دیکھ لیں، اب آپ دیکھتے ہیں چاروں طرف پنجاب کے 36 ضلع ہیں، 36 میں سے دیکھ لیں سارے آپ کو فیوڈلز ملیں گے، جگیردار ملیں گے۔ آپ اپنے ضلع میں دیکھ لیں، ضلع میں کون ابھی آپ کے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جوہیل لطیف۔ جویل لطیف کی یہ کتنی جگیریں ہیں بتائیں؟ اب ننکانہ صاحب میں بھی سارے آپ، وہ شیخ پورہ میں ایک اور بھی ہے سردار عرفان ڈوگر، ٹھیک ہے، وہ اس کا یہ ہے جی، میری جو پرالی ہوتی ہے نا، جو میری زمین جب فصل کاٹ دی جاتی ہے تو میری جو باقیات رہ جاتی ہے نا، وہ کروڑوں روپے کی بن جاتی ہیں، اس نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ پنجاب میں کوئی بندہ اٹھا کے سوچیں، کوئی بندہ غیر جگیردار ہے کوئی؟ مجھے یہ بتائیں، سیاست میں کتنے ایم پی ایم این اے ہیں؟ سب جگیر منڈی فیض آباد میں دیکھ لیں، ننکانہ میں دیکھ لیں، شیخو پورہ میں دیکھ لیں، ایسے ہی ہے نا۔ یہ کیوں ہے؟ وہ پیچھے صدیوں کا نظام چلا آ رہا ہے، ایک سسٹم چلا آ رہا ہے۔ تو اب اس نظام کو بدلنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس نظام کو بدلنے کے لیے وہی ہونا چاہیے جو میں پچھلے 5 سالوں سے آپ کے سامنے عوام کو اس کا فارمولہ میں پیش کر رہا ہوں، اپنا منشور، اپنا ویژن پیش کر رہا ہوں کہ پہلے تو چلے سوشل میڈیا نہیں تھا ہوتا، میری آواز، میرا پیغام پہنچانے کے لیے اخباروں کی ضرورت پڑنی تھی یا میڈیا کی ضرورت پڑنی تھی، تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب اور فیس بک ہے نا، کروڑوں نوجوان یوٹیوب پاکستان، پنجاب کے عوام، پاکستان کے نوجوان استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ ہماری جمہوری سرکار پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، اور پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ہمارا اپنا ایک فنڈنگ سسٹم قائم کریں، اور اسی فنڈنگ سسٹم کو ہمارے جے ایس پی کی سرگرمیوں پر ہم استعمال کریں، اور ان جو جگیردار ہیں پنجاب کے، سب سے پہلے جنگ لڑنی ہے پنجاب میں، کیونکہ پہلے جنگیں کے پی کے پٹھانوں بھی لڑی ہیں، بلوچوں نے بھی لڑی ہیں، سندھیوں نے بھی لڑی ہیں، ادھر تو پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگیں لڑ رہی ہیں۔ ہم نے جنگیں لڑنی ہے جگیرداروں کے خلاف، جب پنجاب کی عوام جگیرداروں کے خلاف کھڑی ہو جائے گی
یہ کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ اتنے کیا غریب لوگ ایک دیہڑی دار مزدور کا بیٹا یا بیٹی وہ ایک جگیردار کے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا میرا تو سر اس کے اگینسٹ یہی ہے سوال کہ ایک عام بندہ اتنا کیپیبل ہی نہیں ہے، اس میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے، اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی جاگیردار کے سامنے جا کے کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں نظام جو ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جو اقتدار میں ہے، جس کے ریسورس اچھے ہیں، وہ پیسے کی وہ بات گو آن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پیسے کی بات آ گئی. اب دیکھیں میں ان سے انہوں نے اپنے دل کی آواز بتائی ہے، جو ان کی آواز ہے وہ پورے پاکستان کے عام غریب نوجوانوں کی آواز ہے کہ ہم کیسے کھڑے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں. اگر ایک اینٹ سے بن کر پورا محل بنتا ہے نا، ایک اینٹ ہے نا، ہم اگر ایک اینٹ مل جائے، اگر یہ ہم 14 کروڑ نوجوان ہیں، 14 کروڑ کو چھوڑ دیں، 1 کروڑ لے لیں، 1 کروڑ بھی ہماری پلیٹ فارم پہ آ جائے تو وہ 1 کروڑ لوگ جو غریب لوگ ہیں نا، وہ ہم ان کو الیکشن لڑوائیں گے، ہم فنڈ دیں گے پورے پنجاب سے. پہلے پنجاب ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، پورا پاکستان ہی ہے. دوسری عوام جلدی میرے ساتھ ملے گی. میرے کے پی کے گلگت میں کمپین کشمیر میں بھی کی ہے، گلگت تک ہمارے الحمدللہ، پنجاب کوئٹہ تک ہمارے لوگ ہیں. تو پنجاب کی کیوں ہے کہ یہ جو ہم اپنا فنڈنگ سسٹم کریں گے، اگر 1 کروڑ نوجوان ہے، اگر کم از کم 1,000 بھی اوسطن ایک نوجوان اگر فنڈنگ سسٹم ہوگا تو وہ 10 ارب روپے بن جاتا ہے. وہ 10 ارب روپے کو ہم پنجاب کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں نا 141، اور پنجاب اسمبلی کی جو 297 نشستیں ہیں، جنرل سیٹوں کی بات کر رہا ہوں میں، براہ راست جو سیٹیں ہیں اس پر کھڑا کر کے ہم وہی فنڈ اس پہ لگائیں، اور سارے نوجوان جو غریب لوگ ہیں پڑھے لکھے وہ اسمبلیوں میں آ جائیں، تو ان کو 5% جو جگیردار ان کو کون پوچھے گا؟ شکست ہوگی نا، پھر تو ہوگی شکست. ہرا دیا نا، حکومت میں آنے سے پہلے ہی ہرا دیا. تو پھر جب ہماری حکومت آئے گی ہم کتنے طاقتور ہوں گے بتائیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ ایک شیشے کے گھر میں رہنے والا جو ایک امیر سیٹھ بندہ ہے، ایک جھونپڑی میں رہنے والے اس کے بندے کی چلتے ضرورت. ہوئے سر میرے ذہن میں ایک سوال جی ہے، وہ میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ میں نے انٹرویو کے سٹارٹنگ میں آپ سے پوچھا بھی ہے ہاں. کہ کچھ پارٹیز ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی، ٹھیک ہے، کچھ پارٹیز ہیں عدلیہ کی لاڈلی، اور کچھ پارٹیز ہیں عوام کی لاڈلی. عوام کی جو لاڈلی ہوتی ہے وہ میجورٹی حاصل ہی نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، تو اس نظام کو لے کر جو ہمارے ملک میں اس ٹائم سیاسی صورتحال چل رہی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں 2013 میں نون لیگ آئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2018 میں پی ٹی آئی آئی، اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی. ٹھیک ہے، تو اس سب کو چلتے ہوئے لے کر ایک نظام ہے ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے. ٹھیک ہے، وہ آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانو گے تو آپ ان کو لے کر نہیں چلو گے تو کیا پھر کل کو آپ کی پارٹی بھی سیم ویسے ہی ہو جائے گی؟ یہ میں نے اس سے پہلے اپنی ویڈیوز میں بھی پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ مجھے سارے نوجوان، میرا اپنا ہوم ٹاؤن منڈی فیض آباد ہے، جب ہم نے کمپین ابھی الیکشن میں N112 میں شروع کی تو لوگوں نے جواب دیا. پہلے بھی لوگ لاہور سے بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ بولو، اگر بولو گے تو تم حکومت میں نہیں آؤ گے، حکومت چھوڑ کے تم سیٹ بھی نہیں جیت سکو گے. تو میں نے ان کو ایک جواب دیا. اب میں ساروں کو جواب دیتا ہوں کہ آپ کا جو پہلی بات ہے، جو آپ نے کہا ہے کہ جو عوام کی لاڈلی سیاسی جماعت ہوتی وہ اکثریت نہیں حاصل کر پاتی. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ 1970 سے لے کر ابھی 2024 تک ہے، کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو فوج نے نہ بنائی ہو؟ فوج نے بنائی، پیپلز پارٹی بھٹو، اور جو ڈیڈی کہتا تھا یوب خان کو، پھر نون لیگ ضیاء نے بنائی، عمران خان کو جو جنرل شجاع پاشا جنرل کیانی سے شروع ہوا پروجیکٹ، ابھی اس پہ اختتام ہوا. تو جو سیاسی جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، جو شروع سے فوج کی لاڈلی تھی، تو وہ پھر عوام کی لاڈلی کا کیسے بن سکتی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ فارمولا وہی تھا. 2013 میں نون لیگ کو جتوایا، پیپلز پارٹی کو زیر اطاعت کیا، کڈے لائن لگایا. 18 میں پی ٹی آئی کو جتایا تو نون لیگ کو کڈے لائن کیا. 2024 میں اب نون لیگ کو جتوا رہی ہے تو پی ٹی آئی کو کڈے لائن لگایا. بھائی یہ وہی فارمولا ہے جو آپ کی دفعہ بھی
جو عوام نوجوان کہہ رہے ہیں نا عمران خان نے ننگا کر دیا، یہ ننگے پہلے ہی تھے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں تھی آ رہی؟ آپ کا لٹیرا اپنی مرضی کا تھا. ہماری عوام کا یہ مائنڈ سیٹ ہے لٹیرا ہو لیکن اپنی پسند کا. ٹھیک ہے، تب لٹیرا اپنی پسند کا تھا 2018 اسی نوجوانوں کا. 2013 میں لٹیرا اپنی پسند کا نہیں تھا، اور 2024 میں بھی اب لٹیرا جو آ رہا ہے وہ اپنی پسند کا نہیں ہے. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ فوج لائے ہمارے لٹیرے کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں پسند ہے. آپ آپ ایمانداری سے کہتے ہو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے عمران خان لٹیرا نہیں ہے؟ آپ قسم دیتے ہیں اس کی جگہ پہ؟ یا نون لیگ پٹواری سے پوچھتا ہوں، کسی نون لیگ سپورٹر سے، وہ کہہ دے جو ہے وہ عمران خان نواز شریف لٹیرا نہیں ہے. یہ ساروں کو پتا ہے لٹیرا، سارے لٹیرے ہیں. عوام کا ایک ہی نعرہ، لٹیرا ہو مگر اپنی پسند کا. ٹھیک ہے، یہ ہماری عوام کا مائنڈ سیٹ ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے، جب عمران خان، آپ کا مطلب یہی ہے عمران خان یا کوئی بھی جماعت ہو جائے، میری کوئی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب عمران خان فوج کی بیساکھیوں پر آیا، ساری پارلیمنٹ فوج پہ چلاتا رہا، ساری نیب جنرل باجوہ کے ذریعے چلاتا رہا، جب جنرل باجوہ اور فیض پیچھے ہٹے، ڈی جی آئی ایس سے جنرل فیض پیچھے ہٹ گیا، وہ سارا نظام ہی وہ گر گئی اس کی حکومت. کیوں؟ کیونکہ وہ پیور ایک ڈیموکریٹک سیاسی طریقے سے اپنی حکومت نہ ہی وہ بنا سکا تھا، نہ ہی اس کو چلا سکا تھا. وہ تو پیچھے باجوہ چلا رہا تھا اور فیض چلا رہا تھا. یہ تو کبھی سیاست، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست اپنی حکومت کیسے بنانی ہے. وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، مجھے حکومت میں لاؤ. اور بھائی فوج کون ہوتی ہے حکومت میں لانے والی؟ فوج کیوں؟ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی کا جو 1 اکتوبر 2011 میں جلسہ منار پاکستان کروایا تھا فوج نے، ایجنسیوں نے، آئی ایس آئی نے، جنرل شجاع پاشا نے، وہ ساری عوام کہاں سے آئی تھی؟ وہ ساری فنڈنگ کہاں سے آئی تھی؟ کیا عمران خان نے جو میرے والا فارمولا ہے، جو وی این ہے، وہ پیش کیا تھا عوام کو؟ کیا وہ پیور ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت اس نے فنڈنگ کا نظام قائم کیا اور خود لوگ پیور طریقے سے خود آئے چل کر جلسوں میں؟ وہ تو ساری فوج نے کیا تھا مینج. وہ سرکاری ملازم کتنے تھے اس کے اس جلسے میں؟ جب فوج ہی سب کچھ آپ کو بنائے گی، آپ کو کھڑا کرے گی، آپ کو پال کر دودھ پلا کر جوان کرے گی، تو کل آپ کو کہیں گے کہ میں نے اس کے خلاف لڑنا ہے، اپنے باپ کے خلاف. بہ آرام نال تیری تون لا جانا، تین میں وڈا میں کیتا ہے تک. ایسے ہی جب ہمارا فنڈنگ کا نظام اربوں روپے ہم خود پروڈیوس کریں گے، ہم ایک ادارہ، ایک ہماری پارٹی جمہوری سرکار پارٹی خود ادارہ بن جائے گی. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، جو جو اگر ایک گاؤں کا چودھری کسی ایک غریب گھر اگر وہ خود کفیل ہے، اس کی جگیر زمین پر کام نہیں کرتا، تو وہ ایک آزاد ہے، تو وہ اس کو کیا وزن ہے، اس کو کیا پرواہ ہے کسی گاؤں کے چودھری کی؟ بتائے نا، یہ بھی پاکستان کی چودھری ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم میرے ساتھ بھی کئی ایجنسیوں نے رابطہ کیا تھا جب بڑی کمپین چلی تھی، لاکھوں ریچ ہمارے پیج کا، کشمیر کی کمپین جب چلائی تھی. میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ان افسروں کے، میں مجھ سے بڑا فوج کا محب وطن کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں آج تک اس منشور پہ نہیں چلا کہ شروع میں نے ضرور کہا تھا کہ صدارتی نظام آئے، لیکن یہ جو ہے نا وہ میں جلد ہی مجھے فیل ہو گیا کہ یہ بہت بڑا ٹریپ کیا جا رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم پارلیمان کی بالادستی کا، عوام کی حقوق، عوام کی حاکمیت کا میں نعرہ لگا رہا ہوں، اور صرف نعرہ نہیں لگا رہا، پلان دے رہا ہوں. یہ 70 سال جمہوریت کی عمر ہے پاکستان کی. تو جب بھائی ہم جلسے بھی خود کریں گے، عوام بھی خود آئیں گی، ہمارے پاس لوجسٹک، عوام کو آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی ہماری ہوگی، سب کچھ ہمارا ہوگا، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو وہ بلوچ خواتین، جو عورتیں ہیں، بزرگ اور عورتیں بیٹھی ہوئی اسلام آباد میں مسنگ لاپتہ افراد کے لیے، اس سے ڈر گئی ہے، اس پر اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے. جو 100 بندہ اسلام آباد میں آ جائے ڈر جاتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جب آن لائن جلسہ بھی پی ٹی آئی کا ہو رہا ہو تو وہ انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے. جب وہ 2018 میں اب پی ٹی آئی کو عمران خان کو جتوانا ہو، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو اندر کر دیتی ہے ڈر کے. حالانکہ اس کی اسٹریٹ پاور ہی نہیں ہے. وہ جہل لوگ سارے، جو برادری کلچر، جو گاؤں کے جہل لوگ ہیں، جو میٹرک پاس ہیں، کہ پینڈو لوگ دیہاتی، جس کے اندر شعور نہیں ہے، ساری نواز شریف کی سپورٹر تھی. ان کو کیا پتا کہ کیا سوشل میڈیا ہوتا ہے، کیا عوامی شعور ہوتا ہے. وہ تو بس وہ برادری کلچر کی بنیاد پر ووٹ دیتی ہے نواز شریف کا. جو خاموش ووٹر ہے، جس کو کہا جاتا ہے نواز شریف کا، وہ خاموش ووٹر، وہ جہل ووٹر ہوتا ہے. وہ چیز ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سی اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو اسے کہتے ہیں
جس نے نواز شریف کو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ تو اس کو کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ عمران خان کی جلسہ کروایا تھا. ہمارا جلسہ کون کرے گا؟ ہم تو اپنے جلسے کا پلان میرے پاس خود ہے، فنڈنگ کا نظام میرے پاس خود ہے، مجھے کیا ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کی؟ مجھے بتائیں. ہاں میں نے کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑنی ہے؟ نہیں لڑنی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاست کا اپنا نظام قائم کریں گے، ہم خود حکومت بنائیں گے، خود حکومت توڑیں گے، ہم عوام کے سپرد کریں. آپ کا کیا کام ہے حکومت میں آنے کا؟ ہاں آپ کو ہم فنڈنگ دیتے رہیں گے، دفاعی جو اخراجات ہیں وہ ہم دیتے رہیں گے، جو عوام کی ترقی کا ہم ملکی قرضہ اتاریں گے، IMF کا قرضہ اتاریں گے، ہم ٹیکس کا نظام لے کر آئیں گے. آپ کی $100 ارب کی جو اکانومی بنی ہوئی ہے DHA کے ذریعے یا عصری بینک کے ذریعے، فوجی فرٹیلائزیشن کے ذریعے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے بنی ہوئی ہے، اور بے شمار کمرشلائزیشن ادارے چل رہے ہیں. اس $100 ارب جو ٹیکس FDR کے دائرے میں لے کر آئیں گے، اس کو قومی دائرے میں لے کر آئیں گے، اس پہ تو وہ تو کھاتوں میں ہے ہی نہیں. $100 ارب کی اکانومی آپ کی. پاکستان کی ٹوٹل کمائی 60 ارب روپے ہے، اور فوج کا ایک ادارہ ہے جو فوج ہے اس کی اپنی اکانومی جو الگ اکانومی جو پرائیویٹ بزنس کر رہی ہے وہ $100 ارب کی بزنس کر رہی ہے، اور اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہے کوئی. میری پاکستان میں تنخواہ اگر 1 لاکھ روپے میں بینک میں ملازم ہوں یا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں، $1 لاکھ میری اس پہ 10,000 میرا ٹیکس ہے سال کا. تو $100 ارب کی جو ایک بزنس کمپنیاں چل رہی ہیں فوج کی، اس پہ 1 روپے 100 روپے بھی ٹیکس نہیں ہے. کیا آپ کو پتہ ہے یہ بات کا؟ ہے یہ عائشہ صدیقہ کی کتاب ہے. یہ عائشہ صدیقہ نے، آپ گوگل پہ جائیں PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں، وہ پڑھیں. اس نے پوری ایک کتاب اتنی موٹی یہ $100 ارب کے ثبوت سارے دیے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو فوج کی بنائی، عمران خان بھی فوج کا بنایا ہوا، اب عمران خان خود فوج کو کہہ رہے ہیں مجھے لاؤ میں آپ کے لیے کام کروں گا. وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں عوام کی حاکمیت کے لڑوں گا، آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے یا عوام کی حقوق کے لیے لڑوں گا. میں تو آپ کے لیے لوگوں پہلے جیسے فنڈ 3 سال آپ لوگوں نے کھائے ہیں میں پھر فنڈ دیتا رہوں گا. بھائی یہ سوچ چھوڑ دو. میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بول رہا، میں صرف اور صرف سیاست کا جو نظام ہے وہ خود کفیل کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں. میری کوئی لڑائی نہیں ہے. جتنا بڑا میں فوج کا سپورٹر ہوں نظریاتی طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی، مجھ سے بڑا جو پیٹریوٹ نہیں ہے پاکستان میں. یہ چیز ہے. جی ناظرین، تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. Stay tuned with us till our next video. Thank you so much. تھینک یو سو مچ. اللہ